अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर स्टोरीज टाइम। नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं खौफ और दहशत में घिरी एक पुरस्रार कहानी। इसने बहुत सोच समझकर ये जगह चुनी थी। यहाँ वो अपना काम बाखूबी सरअंजाम दे सकती थी। जो चाहिए वो यहीं तो मौजूद था। वो काले गरारे में मलबूस काली सी बड़ी चादर का घूंघट गिराए इर्द गिर्द एक तायराना निगाह दौड़ाती एक दरवाजे के सामने जा रुकी। इसने दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। इसने दरवाज़ा बंद किया और झटके से दोनों हाथों से घूंघट को सर पर ले लिया। एक निगाह पूरे घर पर डाली। 2 कमरों के आगे बरामदा था। दाएं जानिब सीढ़ियां थीं। सीढ़ियों के साथ ही बोगनवेलिया की बेल थी। किचन बरामदे में ओपन ही था और उसे कोई खास ज़रूरत भी नहीं थी किचन की। बाएं जानिब छोटा सा स्टोर था। इसने घूम फिरकर सारे घर का जायज़ा लिया और फिर एक कमरे का इंतखाब किया। ये एक छोटा सा गांव था जहां आबाद शहर से काफ़ी दूर था। इस इलाके में बाबा शम्स की दरगाह थी। किसी ज़माने में तबलीग करते हुए यहाँ आए थे। लोगों की मोहब्बत अकीदत देखकर यहीं रह गए और इस गांव पर दर रहमत खुदाबंदी की बारिश होने लगी। बीमारों को शिफा मिलने लगी। बेमुरादों की झोलियां भरने लगी। दूर दूर तक चर्चा होने लगा। बहुत सी करामात मशहूर हुई। अब भी कोई बीमार पड़ता तो बाबा शम्स के दरबार पर हाजिरी देकर शिफायाब हो जाता। गांव की औरतें तो हर वक्त हाजिरी देती। किसी का बच्चा जिद करता, किसी की औलाद नाफरमान होती तो कोई दिल की मुराद पाने के लिए चले आते। इसी दरगाह के अहाते में एक हौज़ भी मौजूद था जिसकी हर बूंद शिफा समझी जाती थी। लोगों का अकीदा पुख्ता था। ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। ऐसे ही वहम करते हो, बातें हैं और कुछ नहीं। और जिसकी बातों में तुम आ रहे हो वो खुद नशे में पड़ा रहता है। वो रशीद चरसी हर वक्त नशे में धुत रहता है। ऐसे ही बात कर दी होगी और तुम सब इसकी बातों में आ गए हो। वो इन सबको लिसानियत से समझा रहा था। असफर, तुम हमारी बात पर यकीन क्यों नहीं करते? कोई तो बात होगी। ऐसे ही तो कोई नहीं कह रहा ना। अच्छा तो क्या करें? हमें क्या लेना देना? असफर ने चिढ़कर काशिफ की बात काटते हुए कहा। वहीद, साकिब, तुम क्यों चुप हो? कुछ बोलो, तुम भी इस बारे में। असफर ने इन दोनों को भी घसीटा। देखो यार, जब से वो आई है हर दूसरे दिन बच्चा गायब हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ। साकिब ने सोचते हुए कहा। क्या मतलब? असफर ने उलझते हुए कहा। 1 माह से ऊपर होने को आया है। वो औरत गली मोहल्ले की किसी भी औरत से नहीं मिली। ना किसी ने उसे देखा। मैं इस पॉइंट को सोचकर, बस करो यार, हद होती है। बापर्दा होगी। और ये जो जासूसी नॉवेल पढ़ते हो ये इसी का फतूर है। असफर ने साकिब को अच्छी खासी झाड़ पिलाई जिससे वो नाराज होकर चला गया। बाकी तीनों भी उसे शिकवा किना नजरों से घूरते चले गए। असफर हैरान सा वहीं बैठ गया। ये एक ऊंचे टीला था जहां 4 दोस्त इकट्ठे होते थे। असफर, वहीद, साकिब और तजम्मुल। चारों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और इनकी दोस्ती हो गई। एक ही गांव में से रहते थे। वहीद और असफर के घर आमने सामने थे। साकिब पिछले मोहल्ले में रहता था जबकि तजम्मुल जरा फासले पर चौक के नजदीक गली में रहता था। अब असफर परेशान था कि मैं गलत हूँ या ये वहम का शिकार है। क्या किया जाए? इसने जेब से मोबाइल निकाला और कुछ सोचते हुए मैसेज टाइप करने लगा। चीखो पुकार से इसकी आंख खुली तो दरवाजे की तरफ लपका। बाहर एक शोर बपा था। असफर ने बाहर झांका तो चाची रशीदा की बहू रो रही थी। हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा करती रोई जा रही थी। वहीद भी बाहर खड़ा था। इसने इशारा किया कि क्या हुआ, तो इसने इशारे से समझाया कि बच्चा अगवा हो गया है। ये दूसरा बच्चा मोहल्ले से अगवा हुआ था। इसने गली में नजर दौड़ाई, पूरा मोहल्ला जमा था लेकिन एक घर का दरवाज़ा बंद था। ये घर खाली था। अभी चंद दिन पहले ही किराए पर दिया गया था और वो औरत इसी में रिहाइश पजीर थी। हैरत की बात थी, इतना कुछ हो गया और उसे खबर ही नहीं थी।
اسفر کو کچھ غلط لگ رہا تھا۔ اب اس نے طے کر لیا کہ یہ کھوج ضرور لگائے گا۔ وہ اب اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ کب وہ عورت نکلے اور وہ اپنے کام کو سر انجام دے سکے۔ مگر ایسا نہ ہوا۔ کئی دن انتظار کیا، بالآخر اسے موقع مل گیا۔ اس نے وحید کو میسج کیا کہ فوراً گھر آئے۔ اس نے گھر میں پردہ کروا کر وحید کو چھت پر لے گیا۔ چھت پر آتے ہی وحید نے اسفر سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں بلایا ہے؟ اسفر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے اب تمہاری بات پہ یقین ہونے لگا ہے۔ ادھر دیکھو کہ ساری چھتیں ملی ہوئی ہیں۔ اسفر نے دائیں جانب اشارہ کیا۔ ہاں تو؟ وحید نے سوالی انداز میں پوچھا۔ تو یہ کہ ہم اس کے گھر کی تلاشی لیں گے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ باہر گئی ہیں، اچھا موقع ہے۔ وحید نے کہا، کس مشکل میں پڑ گئے تم؟ رسک ہے باس، اسفر نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو پھر چل، وحید نے کہا، اور وہ دونوں لوگوں کی نظروں سے بچتے بچاتے چھتوں کو پھلانگتے اس مکان کی چھت پر آ پہنچے جس میں وہ رہتی تھی۔ احتیاط سے وہ سیڑھی سے ایک ایک قدم اترے۔ گھر میں سوکھی بیل کے پتے بکھرے پڑے تھے۔ ان کا پیر پتوں پر پڑتا تو سوکھے پتوں کے چرچرانے کی آوازیں آنے لگتی۔ اسفر نے موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ انہوں نے پورے گھر کی مووی بنائی۔ ایک کمرے میں دیے پڑے تھے، اسٹار بنا تھا جس میں دیے رکھے گئے تھے۔ پورے گھر میں بدبو پھیلی تھی۔ مووی بناتے بناتے اسٹور میں آئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیرت سے ان کا منہ کھل گیا۔ ہڈیاں ہی ہڈیاں، اللہ اکبر، یہ تو انسانی ہڈیاں لگتی ہیں، اسفر نے آہستگی سے مووی بناتے ہوئے کہا۔ اسٹور کا دروازہ لکڑی کا تھا اور کھلا تھا۔ وہ مووی بناتے رہے۔ تجھے ہی یقین نہیں آتا تھا؟ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے، وحید نے غصے سے گھورتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے یہاں سے جانا چاہیے، ایسا نہ ہو وہ آ جائے۔ چلتے ہیں، رکو ذرا، کچھ اور ثبوت مل جائے۔ اسفر نے تفتیشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ ڈھونڈو، پھر میں جا رہا ہوں۔ وحید یہ کہتے ہی تیزی سے نکل کر سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر چلا گیا۔ اسفر بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ چھت پر پہنچتے وہ وحید سے بولا، تھوڑی دیر اور رکتے تو کچھ نہ کچھ ضرور ملتا۔ اتنے میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور وہ عورت اندر آ گئی۔ وہ اسے چھت سے چھپ کر دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر اور رکتے نا تو ہماری بھی ہڈیاں ہوتی، وحید نے سرگوشی کی۔ اسفر نے پھر موبائل نکالا اور مووی بنانے لگا۔ عورت کے ہاتھ میں کچھ تھا۔ اس نے اپنی چادر سر سے اتار پھینکی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شیر خوار بچہ تھا۔ یار یہ کیمرے میں نہیں دکھ رہی، بچہ تو نظر آ رہا ہے، اسفر نے وحید کو کیمرہ گھماتے ہوئے سرگوشیانہ انداز میں کہا، کیونکہ وہ ڈائن ہے اور یہاں رکنا بے وقوفی ہے۔ وحید اسے کہتا ہوا اٹھا اور احتیاط سے چلتا چھتیں پھلانگتا اسفر کی چھت پر پہنچ کر مڑ کر اسے دیکھا۔ اسفر ڈائن کے شکنجے میں تھا اور وہ اس کی گردن پکڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عورت کی لمبی چوٹی سانپ کے پھن کی طرح ہوا میں رقص کر رہی تھی۔ وحید یہ سب دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ خوف سے کانپتے ہوئے وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر منجمد سا کھڑا تھا۔ پھر ایک آواز آئی، کسی کو مت بتانا۔ آواز بہت مدھم تھی لیکن وحید نے سن لی تھی۔ بتاؤ گے تو جان سے جاؤ گے۔ اس کی چوٹی ہوا میں بل کھاتی ہوئی اسفر کے گرد لپٹ گئی اور شکنجے میں جڑ کر اسے گھسیٹتی ہوئی نیچے لے گئی۔ وحید اس کے اثر سے نکلا تو ہانپتے کانپتے بھاگ کر سیڑھیاں اتر کر دروازے سے نکلتا گلی میں ایک طرف کو دوڑ لگا دی۔ وہ تو بس بھاگ رہا تھا۔ اس نے جو منظر دیکھا وہ ہوش اڑانے کو کافی تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بابا کی درگاہ پر آ گیا اور وہاں گرنے والے انداز میں جا بیٹھا۔ درگاہ پر کوئی نہیں تھا، خوف سے کانپ رہا تھا۔ وہ سرگوشیانہ لہجہ بھلا نہیں پا رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے آیت قرآنی پڑھنے لگا۔ اتنا تو اسے یقین تھا کہ وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اب رونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا اسفر، اسفر میرے دوست، یہ تم نے کیا کیا؟ اسے اسفر کا خیال آتے ہی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ درگاہ کے اندرونی کمرے میں موجود تھا جس کی چھت گندم نما تھی۔ ایک طرف بابا شمس مدفن تھے۔ وہ کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے سر پیٹنے لگا۔ اسفر میں کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لیے، تم بہت کچھ کر سکتے ہو۔
وحید نے چونکتے ہوئے سر اٹھایا۔ سامنے ایک بزرگ کھڑے تھے جن کے ہاتھ میں تسبیح تھی، سفید کپڑوں میں ملبوس، سفید داڑھی، نورانی چہرہ۔ اصفر کو گھسیٹتی ہوئی کمرے میں لے آئی اور اسے پٹکتے ہوئے غضبناک انداز میں کہتے ہوئے کہا، بہت غلطی کر دی تم نے۔ کسی کے معاملات میں دخل اندازی کرنا، اس کے گھر میں گھسنا بڑا جرم ہے۔ اور تم نے کیا سمجھا تمہارے آنے کا مجھے پتہ نہیں چلتا؟ میں تمہاری مہک سے تمہیں یوں ڈھونڈ لیتی ہوں۔ وہ اپنی انگلیوں سے چٹکی بجاتے ہوئے بولی، ابھی تو مجھے کام ہے، تمہاری خبر تو میں آ کر لوں گی۔ وہ اسے شعلہ بار نظروں سے گھورتے ہوئے دروازے کی جانب مڑتے ہوئے بولی، اور ہاں تمہارا وہ دوست؟ اصفر اپنا سر تھام کر اسے دیکھنے لگا۔ ڈائن کا سر گھوما جبکہ بدن دوسری جانب تھا۔ اصفر ڈر کے مارے کانپنے لگا۔ بچے گا تو وہ بھی نہیں، بہت جلد تمہارے پاس ہوگا وہ۔ بھیانک انداز میں مسکرائی اور دروازہ بند کرتی چلی گئی۔ اصفر کا سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے کمرے میں اندھیرا ہو گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر وہ اندھیرے میں سر ٹکراتا پکارتا رہا، کوئی ہے، بچاؤ بچاؤ۔ کافی دیر وہ پکارتا رہا مگر اس کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ رات کسی عفریت کی مانند لگ رہی تھی۔ اسے اسٹور میں دیکھی ہڈیاں یاد آنے لگیں۔ رات کے سناٹے میں جھینگروں کی آوازیں آنے لگیں۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن بھی صاف سنائی دینے لگی۔ وہ خاموشی سے سوچنے لگا کہ آخر کوئی تو راستہ ہوگا یہاں سے نکلنے کا۔ وہ اپنی تمام تر ہمت جمع کرتے ہوئے کمرے کی دیواریں ٹٹولنے لگا۔ اچانک اسے روشنی کی کرنیں ایک جگہ سے کمرے میں پڑتی دکھائی دینے لگیں۔ وہ اٹھا اور دیوار پر ہاتھ رکھے روشنی کے تعاقب میں چل پڑا۔ یہ تو کھڑکی ہے۔ وہ نزدیک آ کر کھڑکی کے پار دیکھنے لگا، مگر اسے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دوسری جھرری میں جھانکا، پھر ایک جھرری سے اسے کچھ نظر آیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کی اس نے مووی بنائی تھی۔ اس نے دیکھا دیے جل رہے تھے اور پاس وہی بچہ پڑا جو اس نے چھت پر سے دیکھا تھا۔ ساتھ ایک برتن پڑا تھا مگر اسے وہ عورت نہیں دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے ایک اور جھرری سے دیکھا، اب وہ دکھنے لگی تھی اور کچھ پڑھ کر بچے کے کپڑے اتارنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ کو بچے کے عین دل کے مقام پر رکھا۔ اس کے ناخن بچے کے سینے میں پپوست ہو گئے۔ خون تیزی سے ابل رہا تھا۔ بچے کا سینہ اور دھڑ ادھر چکا تھا۔ اس نے احتیاط سے دل نکال کر برتن میں رکھا اور پھر کچھ پڑھنے لگی۔ اصفر منہ پر ہاتھ رکھے بیٹھتا چلا گیا۔ اتنا ظلم، یا خدایا، اس محلے پہ ایک دوسرے کی خبر تک نہیں رکھتے۔ کیسے نکلوں یہاں سے؟ وہ اٹھا اور دروازہ ہلانے لگا، ہو سکتا ہے کسی جھٹکے سے کھل جائے۔ آپ کون ہیں بابا؟ وحید نے احتراماً کھڑے ہو کر کہا۔ بابا ہوں میں، یہیں ہوتا ہوں۔ جب آتے ہو تو میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ بیٹھو، بابا جی نے اسے بیٹھنے کا کہا اور وہ بیٹھ کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ بابا جی کچھ پڑھتے اور وحید پر پھونکے مارتے جاتے۔ کچھ دیر بعد بولے، یہ تسبیح لے لو اور اسے اپنے ہاتھ پر لپیٹ لو۔ یہ تعویذ گلے میں ڈال لو۔ اس تعویذ اور تسبیح میں اتنی طاقت ہے کہ تم اس کا سامنا کر سکو گے۔ بس ایک بات یاد رکھنا، اپنے ڈر پر قابو پاؤ۔ تم جتنا ڈرو گے اس کی طاقت اتنی بڑھے گی۔ اس لیے دل مضبوط رکھنا اور خدا سے ڈرو اور اسی پر یقین رکھو۔ وحید نے تسبیح اور تعویذ لے لیا۔ بابا جی آپ مجھے یہ کیوں دے رہے ہیں؟ وحید نہ سمجھتے ہوئے بولا۔ اصفر کو نہیں چھڑاؤ گے؟ بابا جی نے پرسکون لہجے میں کہا۔ آپ کو کیسے پتا؟ وحید نے ہکلاتے ہوئے کہا، یہ میری نگری ہے، بھلا میں کیسے انجان رہ سکتا ہوں؟ وحید نے تسبیح اور تعویذ کو دیکھا۔ ایک ورد بتاتا ہوں، بس اس کے سامنے وہی دہراتے رہنا۔ پر میں اکیلے کیسے؟ اکیلے ہی جانا ہے۔ باہر رکھی گھڑی سے پانی لے لو، اس پر ڈال دینا، جاؤ۔ وحید اٹھا اور صحن میں رکھا گھڑا دیکھنے لگا۔ گھڑا نظر آیا، پاس ہی خالی بوتل بھی پڑی تھی۔ اس نے بوتل میں پانی بھر لیا۔ پانی بھر کر وہ اندر چلا آیا۔ اندر آ کر وہ حیرت سے منہ کھولے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اندر اس کے سوا کوئی نہ تھا۔ وحید فوراً بابا شمس کی قبر مبارک پر ہاتھ رکھتے ہوئے رو کر بولا، میں جا رہا ہوں بابا۔ چند لمحوں بعد وہ اٹھا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ رات کا سناٹا پھیل چکا تھا۔ رات کی پسرائیت بڑھ گئی تھی۔
وہ اندھیرے میں جس طرف دیکھتا گیا ہر چیز حرکت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکن اور تیز ہو جاتی۔ یہاں سے 10 منٹ کا فاصلہ کئی گھنٹے پر محیط لگ رہا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اپنی گلی میں داخل ہوا۔ پوری گلی میں لوگوں کا ہجوم دیکھ کر تیزی سے قریب آیا۔ اسفر کے گھر والے پریشان گلی میں کھڑے تھے۔ اسفر کی امی دروازے میں بیٹھی رو رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھ کر قریب آ کر بولا، اسفر کا چوک میں جھگڑا ہوا، وہ آپ سب کو بلا رہا ہے۔ کیا؟ اسفر کی امی فوراً اٹھی اور گھبرا کر بنا سوچے سمجھے چل پڑی۔ باقی گھر والے بھی پیچھے دوڑے، محلے دار بھی کچھ ساتھ چل پڑے۔ وحید کو اندر جانے کا موقع چاہیے تھا۔ وہ اسفر کے گھر میں داخل ہوا اور احتیاط سے ادھر ادھر دیکھا۔ صحن میں کوئی بھی نہ تھا۔ وہ جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر آیا اور کھڑا سوچنے لگا۔ وہ بہت طاقتور ہے۔ اسے وہ سین یاد آ گیا جب اس نے اسفر کو پکڑا تھا۔ اس کا دل ایک بار پھر تیزی سے دھڑکا۔ ہمت جواب دینے لگی مگر پھر بابا کی بات یاد آئی، اللہ سے ڈرو۔ اس نے جیب سے تسبیح نکالی اور ہاتھ پر لپیٹ لی، تعویذ گلے میں ڈال لیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے آگے بڑھنے لگا، آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے سیڑھیاں اترنے لگا۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تاریکی رات کا سینہ چیرتی کہیں سے روشنی تلوار کی مانند لپک رہی تھی۔ جیسے اس کے قدم سیڑھی سے نیچے پڑے تو سوکھے پتوں نے دہائی دی۔ وہ وہیں رک گیا۔ اس کا دل سینے کی دیواروں سے ٹکراتا محسوس ہوا۔ اس نے روشنی کے تعاقب میں نظریں گھمائیں۔ روشنی اندر کمرے سے آ رہی تھی۔ کچھ کھٹر پھٹر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وحید احتیاط سے آگے بڑھا، دیوار کے ساتھ ساتھ برآمدے میں داخل ہو کر کمرے کی کھڑکی کے پاس آیا۔ کھڑکی ادھ کھلی تھی جس سے روشنی باہر آ رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے ادھ کھلی کھڑکی سے اندر جھانکا۔ اندر کا منظر دل دہلانے کو کافی تھا۔ ڈائن بچے کے ٹکڑے کر رہی تھی، خون ہی خون تھا۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھتا پھر سائڈ پر ہو گیا۔ اسے ابکائی آنے لگی۔ وہ خود پر قابو پا کر سوچنے لگا کہ مجھے اندر جانا ہی ہوگا، اس کا خاتمہ اب ضروری ہے۔ اسفر وحید کو جیسے کوئی بھولی بات یاد آئی ہو۔ وہ پھر سے کھڑکی کے پار دیکھنے لگا مگر اسفر وہاں نہیں تھا۔ وہ احتیاط سے برآمدے میں چلتا دوسرے کمرے تک آیا۔ کمرے کا دروازہ باہر سے بند تھا۔ اس نے احتیاط سے کھولا۔ اسفر دروازہ کھلنے کی آواز پر گھبرا کر اٹھا اور کھڑا ہو گیا۔ وحید ڈرتے ڈرتے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اندھیرے میں کھڑکی سے پڑتی روشنی میں دیکھنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھا۔ اسفر دھیرے سے بولا، وحید تم آ گئے میرے دوست۔ اسفر آگے بڑھا اور وحید کو گلے لگا لیا۔ جلدی نکلو یہاں ادھر سے تم، ایسا کرو یہاں سے نکل کر اپنی چھت پر جاؤ اور میرا انتظار کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ وحید نے سرگوشیانہ انداز میں اسفر کے قریب آ کر کہا، نہیں ہرگز نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا۔ یہ عورت بڑی خطرناک ہے، میں تمہیں کیسے بتاؤں جو اس نے کیا ہے۔ نکلو یار اسفر، اس نے بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے کہا۔ وحید خود کو چھڑا کر اسفر کے گلے لگ کر بولا، خدا حافظ، اور تیزی سے کمرے سے نکل کر دوسرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ بچے کا خون ایک دیے میں ڈال رہی تھی۔ ایک دم اس کی گردن گھوم کر پشت پر آ گئی اور سرخ آنکھوں سے گھورنے لگی۔ اسفر بھی وحید کے پیچھے چلا آیا۔ وہ یہ منظر دیکھ کر خوف زدہ ہو گیا۔ دہشت کے مارے کبھی ڈائن کو کبھی وحید کو دیکھتا۔ تیری اتنی ہمت کہ تو میرے گھر میں گھسے؟ ڈائن نے کہتے اس پر منتر پڑھ کر پھونکا اور وحید نے اپنی تسبیح والا ہاتھ آگے کر گیا اور وہ جھٹکا کھا کر پیچھے ہٹی۔ وہ بے یقینی کے عالم میں وحید کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھوں کو گھمایا تو کمرے میں طوفان آ گیا۔ وہ دونوں کمرے میں ہوا کے دوش پر تنکوں کی مانند اڑنے لگے۔ گرد و مٹی سے دم گھٹنے لگا۔ وحید کے ہاتھ سے تسبیح دور جا گری اور آہستہ آہستہ طوفان تھمنے لگا۔ وہ دونوں منہ کے بل گرے تھے۔ ڈائن وحید کو گردن سے پکڑ کر ہوا میں معلق کرتے ہوئے بولی، تمہیں نہیں چھوڑوں گی، اور وہ اپنی بند ہوتی سانسوں سے تڑپنے لگا۔ اسفر نے وحید کا یہ حال دیکھا تو فوراً اٹھا اور ڈائن کے بال پکڑ کر رسی کی طرح بل دے کر پاس پڑے چاقو سے کاٹنے لگا۔ ڈائن نے وحید کو دور پھینکا اور اسفر کی طرف مڑتے ہوئے بولی، میرے سارے کرائے پر پانی پھیر دیا، ایک آخری بلی رہ گئی تھی اور میں امر ہو جاتی۔ شعلہ بار آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بولی،
اس نے اسفر کو گردن سے دبوچ لیا اور گلا دباتے ہوئے اپنا منہ کھول کر اس کی روح کھینچنے لگی۔ اسفر کے ہاتھ سے چاقو گر گیا اور بال بھی چھوٹ گئے۔ وحید گرتے ہی تسبیح ڈھونڈنے لگا۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑاتے اس کی نظر ایک جگہ پر گری تسبیح پر پڑی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور تسبیح اٹھا کر ڈائن کے گلے میں ڈال دی۔ وہ چیختی ہوئی ادھر ادھر گرنے لگی۔ اس کی چیخوں سے کمرہ گونج رہا تھا۔ وحید نے جیب سے پانی کی بوتل نکال کر ڈھکن کھولا اور سارا پانی اس پر گرا دیا۔ وہ فرش پر گر کر چیخنے لگی۔ پھر چند لمحوں بعد دھوئیں میں تحلیل ہو گئی۔ صرف تسبیح فرش پر پڑی تھی۔ وحید نے فوراً اٹھا لی۔ اسفر فوراً وحید کے گلے لگ کر بولا، شکریہ میرے دوست، اور دونوں وہاں سے نکل گئے۔ صبح وحید اور اسفر بابا شمس کی درگاہ پر حاضری دینے آئے۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد وحید نے تسبیح اور تعویذ بابا شمس کی قبر مبارک پر رکھا اور وہ دونوں ٹیلی کی جانب چل پڑے، جہاں ثاقب اور تجمل ان دونوں کے منتظر تھے۔ کیا ہوا، خیر تو ہے نا؟ ثاقب نے قریب آتے ان سے پوچھا، اور وہ دونوں چلتے ہوئے تجمل اور ثاقب کے گلے لگ گئے۔ کیا بات ہے، کچھ ہوا ہے؟ تم دونوں نے کیوں بلایا ہے؟ تجمل ان کے چہروں سے اندازہ لگاتے ہوئے بولا۔ اسفر سبز گھاس کے اوپر بیٹھتے ہوئے بولا، کل کی رات بہت بھاری تھی، شاید کوئی نیکی کام آ گئی۔ وحید نے اسفر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بولا، بابا کی بہت بڑی کرامات، اور بے فکرے لوگوں کو کیا پتا کہ کس عذاب سے ہماری جان بچی۔ کیا مطلب؟ ثاقب نے وحید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس عورت کا تم ذکر کرتے تھے وہ اصل میں ڈائن تھی۔ اسفر نے ثاقب اور تجمل کو دیکھتے ہوئے کہا، گاؤں کے سارے بچے وہی اٹھاتی تھی، ہم دونوں نے اس کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ثاقب اور تجمل نے ایک دوسرے کو دیکھا اور زور سے ہنس پڑے۔ تم دونوں نے اس کا خاتمہ کیا؟ تجمل نے کہا اور پھر ہنس پڑا، اور اسفر بے بسی سے وحید کو دیکھنے لگا۔ میں واپس آؤں گی۔ اس وقت وہاں موجود سب نے اس کی سرگوشی کو سنا تھا۔